गुमराह एपिसोड 107। कुछ ही देर बाद मैंने करूरा वाली बोतल एक अखबार में लपेटकर हाथ में ली और ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकल गया। मेरे सामने एक बड़ा रोशन और चमकीला दिन था और रात मेरे अक़ब में अपनी तमाम तर स्याहियों समेत वक्त के बहते दरिया में घुल गई थी। मगर मुझे महसूस ये हो रहा था कि मैं लहजा ब लहजा ज़ाया होता जा रहा हूँ। जुर्म की राह पर पहला कदम रख देने के बाद मराजत मेरे लिए नामुमकिन हो गई थी। मुझे भरपूर एहसास हो रहा था कि मैं किराए के कातिल की हैसियत से वहाँ पहुँचा था। मुझे एक जान लेनी थी और एक जान बचानी थी। आबी के बगैर मैं आधा रह गया था। मैं बड़ी बेदिली से कदम उठाता गली से निकला और बाजार में जा पहुंचा। हकीम अब्दुल रशीद आरजू ने मुझे सामने देखा तो मुस्कुरा दिए। आइए आइए जनाब, बड़ी देर कर दी आपने। बोतल तो ले आए हैं ना? हाँ ये ले, ये ताज़ा कशीद है। हकीम साहब ने सफ़ेद बोतल को रोशनी के रुख पर रखा और गौर से देखने लगे। चंद लम्हों तक वो किसी गहरी फिक्र में डूबे रहे। फिर उनकी नज़र मेरे चेहरे पर आ रुकी, मगर वो कुछ बोले नहीं। शायद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने एक बार फिर बोतल को अच्छी तरह देखा और उसे मेज़ पर से उठाकर दुकान के अक़बी हिस्से में चले गए। वस्त में एक पर्दा लटक रहा था। करूरा का मुआयना कुछ ज़्यादा ही मायनेखेज़ हो गया था। मुझे यूँ लगता था जैसे वो किसी तफ्तीशी पुलिस अफसर की तरह बोतल पर लगे मेरे उंगलियों के निशानात पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सिगरेट की तलब ने मुझे बेचैन कर रखा था, मगर रमज़ान का एहतराम मेरा हाथ रोकता था। मैं गुमसुम सा होकर वहाँ बैठा उस वीरान बाजार को तकता रहा जिसमें दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। हकीम साहब कोई 5 मिनट बाद पर्दे के पीछे से बरामद हुए। बोतल अब भी उनके हाथ में थी। वो कुछ सोचते हुए कुर्सी पर आ बैठे और खनकार कर गला साफ करते हुए बोले, मालूम ये होता है जनाब कि आपके जिस्म में सिर्फ एक ही गुर्दा मौजूद है। उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से मुंजमद होकर रह गया। उस हकीम ने मुझे शिश्तर कर दिया था। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि एक उजड़े वीरान बाजार में बैठा मामूली सा हकीम जो शरबत चीरा बेचकर गुजारा चला रहा था, अपने फ़न में ऐसा यकता भी हो सकता है कि मेरा जिस्मानी मुआयना किए बगैर मेरी सारी कैफियत को यूं पूछ लेगा। मैंने हैरतज़दा सा होकर कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं हकीम साहब? वो मुस्कुरा कर बोले, मोहरे के अज़लात और महमल आसाब दवा देने से हम बहुत से नताइज अखज़ कर सकते हैं। रात मैंने आपके खाने में ऐसी ही दवा शामिल कर दी थी। अब जो मैं नतीजा देखता हूँ तो पेशाब का एक ही रंग और ऐसी मुफरत अलामतें यही बताती हैं कि आपका सिर्फ एक ही गुर्दा काम कर रहा है, दूसरा नाकारा भी नहीं है। अगर वो नाकारा होता तो उसमें से रिस्क कर आने वाला करूरा कोई और ही रंग लिए होता। मैं इस तशरीह के लिए आपका ममनून हूँ, मगर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? मेरा ख्याल है कि आपके जिस्म में दूसरा गुर्दा मौजूद ही नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हकीम साहब। मेरे दूसरे मर्ज के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो आपके वहम का नतीजा है, वरना आप हर लिहाज से तंदुरुस्त हैं। मगर ये बताएं कि आपके दूसरे गुर्दे का क्या हुआ? वो नाकारा हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। ये बहुत अरसा पहले की बात है, मैंने हथियार डालते हुए कहा। हकीम साहब अपने फ़न में बिलाशुबा यकता थे और उनके बारे में जो राय मैंने पहले कायम की थी उस पर मुझे सख्त निदामत हो रही थी। ठीक है, मैं आपके लिए दवा तैयार करता हूँ, इसका नतीजा भी देख लेंगे। ये कहकर वो नुस्खा लिखने लगे। अभी वो अलशाफी ही लिख पाए थे कि 3 आदमी दुकान के सामने आन ठहरे। वो तीनों ही बहुत उम्दा किस्म का मौसम के मुताबिक लिबास पहने थे। 2 के कंधों पर पिस्तौल लटक रहे थे और उनके जानों तक लंबे कुर्तों के नीचे सफ़ेद बुर्राक शलवारें उनकी खुशहाली और बेफिक्री का पता देती थी। आइए चौधरी खैरात मोहम्मद जी, आइए आइए। हकीम साहब कुर्सी पर से उछल पड़े। आपका क्या हाल है रहमत अली साहब? अब तो आप माशाल्लाह बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। हकीम साहब ने बारी बारी उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। मेरी नज़रें चौधरी रहमत अली के चेहरे पर जमकर रह गई। मुझे तवक्को ही नहीं थी कि उनसे यूँ मेरी वहाँ अचानक मुलाकात हो जाएगी। उसने एक उचटती सी नज़र मेरे चेहरे पर डाली तो जीने पर से उठता हुआ उसका कदम थड़े पर आकर लड़खड़ा गया। उसने खुद को संभालने के लिए हकीम साहब का हाथ मजबूती से थाम लिया और फिर बड़े गौर से मुझे देखता हुआ वह हकीम साहब के दाएं हाथ रखी कुर्सी पर जा बैठा। उसकी आंखों में यादों का हुजूम उभर आया था, मगर मुझे यकीन था कि वो मुझे नहीं पहचान सकेगा। क्या बात है चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं इन्हें? जी नहीं, मैंने इन्हें शायद पहले भी कहीं देखा है, लेकिन रहमत अली ने बड़े ही गैर यकीनी लहजे में कहा, इनका नाम बुजुर्गवार खान है। ये मेरे पास इलाज के लिए मियावाली से आए हैं। अच्छा, खैर, हमारी दवा तैयार है? जी हाँ, आपका ये अरकान तो मामूली सा था। अब तो आज़ार रईसा की तक़वियत के लिए मैंने दवा तैयार की है। बड़ी रकम खर्च हो गई उस नुस्खे पर। रकम मसलन कितनी? इसमें तलाई वर्क डालने पड़े हैं। यही कोई 100 रुपए की दवा बनी है आपके लिए, और इसमें मेरा हक़ खिदमत शामिल नहीं है। ये कहकर हकीम साहब ने अलमारी में से एक बड़ी सी बोतल निकालकर रहमत अली के सामने रख दी। वो बोले, ये 15 दिन की दवा है,
اس کو کھا کر آپ چاہے تو ایک شادی اور کر سکتے ہیں۔ کہاں حکیم صاحب، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ رحمت علی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ برابر میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ تو جناب میں مذاقاً کہہ رہا تھا، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل، جگر اور معدے کا فعل درست ہو جائے گا اور آپ بدن میں نئی طاقت محسوس کریں گے۔ کہاں ٹھہرے ہیں آپ کے یہ مہمان مریض؟ ان کی صورت مجھے بڑی جانی پہچانی سے لگتی ہے۔ رحمت علی نے پوچھا۔ وہ اب تک میرے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یہ میرے ہی غریب خانے پر ٹھہرے ہیں، 15 دن یہاں رہیں گے، ان کے گردے کا فعل خراب ہو رہا ہے۔ رحمت علی کے ذہن کو میں اچھی طرح پڑھ رہا تھا۔ اس کے حافظے پر میری تصویر بار بار ابھر رہی تھی۔ اس نے بس مجھے ایک ہی بار دیکھا تھا، اور وہ بھی یوں کہ جب میں نے گھوڑی کو موڑ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا تھا تو اس کی دہشت زدہ آنکھیں میری تصویر میں دھندلا گئی تھیں۔ ایک لمحے کی مہلت تو تھی وہ، مگر پھر بھی وہ اس ایک لہجے میں سموئی ساری اذیتناک صورتحال کو اب تک حافظے میں دبائے پھرتا تھا، لیکن مجھے میرے اصلی رنگ میں وہ ابھی تک پوری طرح پہچان نہیں پایا تھا۔ ان کا تعارف نہیں کروایا آپ نے حکیم صاحب؟ میں نے جوابی حملہ شروع کر دیا۔ یہ چودھری رحمت علی ہیں، ادھر پتوکی سے آئے ہیں، چودھری خیرات محمد کے عزیز ہیں، انہی کے یہاں ٹھہرے ہیں، انہیں کچھ عرصہ پہلے یرقان ہو گیا تھا۔ وہ بھی اچھا مرض ہے، اس میں آدمی کا رنگ سرسوں کے پھول جیسا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ میں نے رحمت علی کو عمدن اکسایا۔ وہ مسکرا دیا۔ میری بات کا اس نے برا نہیں منایا، بولا، مرض اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے۔ کئی مرض ایسے ہی ہوتے ہیں جناب جو آدمی جان بوجھ کر خرید لیتا ہے، مثلاً عشق کا مرض۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ کبھی اچھا نہ ہو، اور جس قصبے کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکے وہ وہیں کا ہو کر رہ جائے کہ اس کی زلیخا وہاں رہتی ہے۔ میں نے رحمت علی کو ایک اور کچوکا دیا۔ وہ سٹ پٹا گیا، اس کا رنگ ایک دم بدلنے لگا۔ وہ تیزی سے بولا، آپ کو باتیں بنانا تو خوب آتی ہیں، آپ بھی غالباً کسی ایسے ہی مرض میں گرفتار ہو کر یہاں آئے ہیں۔ آپ بھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ کیا میرے سوا آپ نے اور بھی یہاں کوئی دیکھا ہے جو کسی زلیخا کے لیے یہاں آ بیٹھا ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خیرات محمد بھی ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی، آپ کی باتیں تو بہت ہی پرلطف ہیں۔ یہ کس یوسف زلیخا کا ذکر کر رہے ہیں آپ اس ماہ رمضان میں؟ لاہور پڑھیں، اس مہینے میں تو سنا ہے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر اسے قید ہو کر سودرا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رحمت علی کا رنگ کچھ زیادہ ہی بدلنے لگا۔ اسے میری زمانی باتوں نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ زلیخا کے لیے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے بولا، یہ لے حکیم صاحب، یہ دوائی کی قیمت رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں۔ میرا خیال ہے کہ میں کل صبح گاؤں چلا جاؤں گا۔ جی بہتر، بس دوا باقاعدگی سے کھاتے رہیں، جب یہ ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ حکیم صاحب نے نوٹ گن کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میرے لیے بھی کوئی ایٹمی توانائی کا نسخہ تیار کر دیں حکیم صاحب، اس عمر میں تو انجن کی اوور ہالنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ خیرات محمد نے بڑے ہی باغ و بہار لہجے میں کہا۔ حکیم صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میں حاضر ہوں جناب، جب کہیں گے میں نسخہ تیار کر دوں گا۔ میں بھی اب شرعی گنتی پوری کر کے رہوں گا۔ آپ 3 تک پہنچے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ کیوں چودھری، کیا خیال ہے تیرا؟ خیرات محمد نے تھڑے پر پہنچ کر کہا، ہاں چلیں، اب دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر رحمت علی دکان سے اتر گیا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا دھواں چھا گیا تھا۔ 2 قدم آگے جا کر اس نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا اور سر کو اضطراری انداز سے جھٹک کر آگے نکل گیا۔ اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر پھر بھی شک کا زہر اس کے ذہن کی منڈیر پر آ بیٹھا تھا۔ وہ تینوں نظروں سے اوجھل ہوئے تو حکیم صاحب بولے، معلوم ہوتا چودھری رحمت علی نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں تو اس دنیا میں بہت عرصے سے موجود ہوں اور چھپا بھی نہیں رہتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب آپ آرام کریں گھر جا کر، میں دوپہر تک دوا تیار کر کے لے آؤں گا۔ کوئی دقت تو نہیں ہے آپ کو؟ جی نہیں، آپ کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری وجہ سے بھابھی کشور نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ پردے کی ویسے بھی زیادہ پابند نہیں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میرے مہمان کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بہت سمجھدار اور سلیقہ شار عورت ہے۔ میری رائے بھی یہی ہے، آپ واقعی بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ کی دین ہے، پہلی 2 تو بس ایسے ہی ہیں، مگر پھر بھی ان کے دم سے گھر میں بڑی رونق ہے۔ اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ میں ذرا دیر کے لیے وزیر آباد جا رہا ہوں، کچھ چیزیں خریدنی ہیں مجھے، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اتنے میں بھی دوا تیار کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں،
اصل علاج مجھے آپ کے وہم کا کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں دکان سے نکلا اور بازار میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا گھاٹی سے نیچے اتر گیا۔ مجھے دراصل اس وقت کھلی فضا میں 2 گھڑی گزار لینے کی آرزو تھی، ایسی فضا میں جہاں پہنچ کر میں اطمینان سے آگے پیچھے کی صورتحال پر غور کر سکتا۔ بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور جیب میں سگریٹوں سے بھرا پیکٹ بھی، مگر پھر بھی میں سگریٹ سلگانے کی ہمت نہ کر سکا۔ تانگے میرے قریب سے گزر رہے تھے، مگر میں پیدل چلتا ہوا بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ وہ سڑک سیدھی سیالکوٹ جاتی ہے اور اس کے 2 رویا اگے درخت ٹھنڈے سایوں سے آدمی کا استقبال کرتے ہیں۔ میرا ذہن رہ رہ کر رحمت علی کے انجام پر مرکوز ہو رہا تھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی کہ رحمت علی کو میں ماروں تو کہاں ماروں۔ اگر میں اسے حکیم صاحب کے مکان میں ہلاک کرتا ہوں تو ایسی صورت میں وہ سب لوگ پولیس کے لمبے چکر میں پڑ جاتے، کشور بھی تلی جاتی اور حکیم صاحب بھی۔ ان لوگوں کو ایسے فشار میں مبتلا کر کے مجھے افسوس کے سوا اور کیا ملتا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ رحمت علی کو آخر میں جان سے کیوں ماروں؟ کیا اس کی جان لیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں، اپنی راہ چلنے دوں، تو ڈھلو صاحب کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ تو پھر میرے کسی کام نہیں آ سکیں گے، اور اس تحفظ سے جو مجھے ان کی وجہ سے حاصل تھا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ سارے خدشے اپنی جگہ پر موجود تھے۔ میں کتنی ہی دیر تک ایک درخت کے نیچے کھڑا سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مگر میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آبی کی بندھی پھنسی گردن بار بار میرے تصور میں ابھر آتی تھی۔ ابھی میں وہاں ہی کھڑا تھا کہ ایک سرمئی رنگ کی کار میرے قریب سے گزری، مگر ابھی وہ 100 گز ہی آگے نکلی تھی کہ اس کے پچھلے پہیے سے ہوا نکلنے لگی۔ ٹائر ایک دم نہیں پھٹا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ کار کی رفتار مدھم ہو گئی اور پھر کچھ دور جا کر وہ ایک دم رک گئی۔ کار میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ وہ کسی بڑے صاحب کا اردلی معلوم ہوتا تھا۔ وردی اس کی ویسی ہی تھی۔ اس نے کار کے بیٹھے ہوئے پہیے کو دیکھا اور پھر ڈکی کھول کر اس میں سے اس نے ایک پہیہ نکال لیا۔ جب اس نے سہارا دے کر کار کے ناکارہ پہیے کو باہر نکال لیا تو عین اس وقت میرے ذہن میں بجلی کے کوتے کی طرح خیال ابھرا اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ آدمی اس وقت نیا پہیہ چڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میاں جی؟ میں نے اس کے پاس پہنچ کر بڑے رسان سے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھو بابو جی، یہ سالی گاڑی بہت خراب کر رہی ہے۔ یہ دوسرا ٹائر بدلا ہے میں نے۔ ادھر رہوالی کے قریب اگلا پہیہ اذان دے گیا تھا۔ گرمی بھی تو بہت ہے نا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں ادھر سیالکوٹ جا رہا ہوں، ہمارے صاحب کے بیوی بچے وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کو لینے جا رہا ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے صاحب کا؟ گاڑی تو بہت عمدہ ہے آپ کی۔ وہ بڑے انجینئر ہیں، مرزا قمر الدین، ایریگیشن کے محکمے میں کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں، میں بھی سیالکوٹ جا رہا ہوں۔ اس نے پچکا ہوا ٹائر ڈکی میں رکھتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر ڈکی بند کر کے بولا، کوئی حرج نہیں، بیٹھ جائیں، گاڑی تو خالی ہی جا رہی ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ وہاں؟ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، سفیر احمد ندوی نام ہے میرا، انگریزی پڑھاتا ہوں میں وہاں کالج میں۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے چیف صاحب کا لڑکا عبدالرفیع بھی وہیں پڑھتا ہے۔ اس نے میرے لیے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں اندر بیٹھا تو اس نے بڑے مؤدب طریقے سے دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے انہیں، ایف اے میں ہیں وہ، بڑا خیال رکھتے ہیں میرا۔ میں 10 سال سے مرزا صاحب کی خدمت میں ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ نام ہے میرا جی، اس گاڑی کی نوکری کرتا ہوں۔ مرزا صاحب آج کل لاہور میں ہیں، بڑے ہی نیک دل انسان ہیں۔ کار کی رفتار سبک تھی اور حالت اس کی نئی جیسی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی سیٹوں پر سرخ مخمل چڑھی تھی جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی تھی۔ میری نظر اس کار پر تھی۔ مجھے اس رات ایک تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکل بھاگوں۔ عبداللہ نے گاڑی کوئی 2 میل آگے نکالی ہوگی کہ میں نے بریف کیس سے پستول نکال کر اگلی 2 سیٹوں کے بیچ میں سے ہاتھ آگے بڑھایا اور نال اس کی پسلی سے لگا دی۔ گاڑی بائیں ہاتھ موڑ لو میاں جی، اس گاؤں کی طرف۔ میں نے بائیں ہاتھ اگی مکئی کے کھیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عقب نما میں عبداللہ کا چہرہ دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ دہشت نے اس کی صورت بگاڑ دی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ میں پروفیسر ہوں، تمہیں اس میں کوئی شک ہے کیا؟ میں نے نال اس کی پسلی میں دھنساتے ہوئے کہا، یہ پروفیسر لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں کہ مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو؟
ادھر گاؤں میں لے جا کر تمہارا عقیقہ کروں گا، ابھی تو تمہاری عمر 40 سال سے کم ہی ہوگی۔ مذاق مت کرو مجھ سے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے فوراً سیالکوٹ پہنچنا ہے، مرزا صاحب کی بڑی بچی لاہور میں بیمار ہے۔ اللہ اسے شفا دے گا میاں، تم یا میں بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی تو بالکل بے بس ہے اس دنیا میں۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا اور گاڑی اب اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ راستہ بہت ناہموار تھا اور وہ ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس نے گیئر بدلتے بدلتے اچانک اپنا بایاں ہاتھ اتنی تیزی سے اپنی پسلی پر رکھ کر پستول کی نال کو پرے ہٹا کر اپنی طرف کھینچا کہ پستول ہم دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر دونوں سیٹوں کے بیچ میں گر گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی روکی اور بائیں ہاتھ سے پستول پکڑنا چاہا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی پستول پر پڑا، میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا اور دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اس کی رگے احساس مسل دینا چاہی، مگر اس نے سرسے میں اپنی جیب سے گراری دار چاقو کھول کر اس کی نوک کچھ اتنی تیزی سے میرے ہاتھ کی پشت میں چبوئی کہ اس کی گردن پر سے میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے پستول کا دستہ پکڑ لیا تھا، مگر میں نے ابھی تک اسے پستول گاڑی کے فرش پر سے اٹھانے نہیں دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن پر سے میری گرفت نرم ہوئی، اس نے جھٹک کر اپنا سر پیچھے ہٹایا اور اگلی دونوں سیٹوں کے اندر سے چاقو آگے لا کر اس نے میری بائیں کلائی پر مارنا چاہا۔ بہت کاریگر آدمی تھا وہ، کسی چیف انجینئر کا سالہ، اپنا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ جیسے ہی اس نے چاقو آگے بڑھایا، میں نے پچھلی سیٹ سے ذرا اوپر اٹھ کر اس کی دائیں کلائی پکڑ کر ذرا سا جو دباؤ ڈالا تو کڑک جیسی آواز پیدا ہوئی۔ اس کا جوڑ کھل گیا تھا۔ چاقو اس کی گرفت سے نکل کر نیچے گرا تو میں نے اس کی گھٹی گھٹی چیخ سن کر اس کا بایاں ہاتھ پستول پر سے اٹھا دیا اور پھر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگیں احساس مسل دی۔ وہ بائیں سیٹ پر جھول کر گرا تو میں نے گردن اور کمر کی پیٹی سے پکڑ کر کار سے باہر نکال لیا۔ چاروں طرف اس گھڑی سناٹا چھایا ہوا تھا، دھوپ تیز تھی۔ عبداللہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دھول سے اٹے راستے پر گاڑی کو پیچھے ہٹا کر بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ میں اس شخص کو یوں ہی کسی جگہ پھینک کر اپنے لیے کوئی نئی مصیبت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ راستہ تھا کہ میں اسے جان سے مار دیتا، مگر اس کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے میں کس کس سر کو گردن سے اتار دیتا۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور اس کا رخ سیالکوٹ کی طرف کر دیا۔ عبداللہ کو میں کم از کم ایک دن کے لیے اس کے حال سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا تاکہ مجھے رحمت علی سے اپنے منصوبے کے مطابق نمٹنے کی مہلت مل سکے۔ اگر میں یوں ہی اس آدمی کو کسی جگہ پھینک دیتا تو وہ ہوش میں آتے ہی وائے ویلا مچا دیتا اور اس علاقے میں میرا وہ تھوڑا سا قیام صبر آزما ہو جاتا۔ پولیس سڑک کی ناکہ بندی کر لیتی یا مختلف تھانوں کو خبردار کر کے وہ لوگ میری نقل و حرکت کو محدود کر دیتے۔ ان تمام خدشوں سے عاجز آ کر میں عبداللہ کو سیالکوٹ شہر سے بھی آگے لے گیا۔ میں پختہ سڑک پر گاڑی دوڑاتا ہوا آگے نکلا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں نور کوٹ کے قریب جا پہنچا ہوں۔ اسٹیشن پر ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں عبداللہ کو اس کے کسی ڈبے میں پھینک دیتا۔ مال گاڑی کا رخ نارووال کی طرف تھا، مگر اس اجالے میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میرا راستہ روکتی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اس شخص کا کیا کروں۔ ابھی میں نور کوٹ سے کوئی 2 میل آگے نکلا تھا کہ سڑک کے بائیں ہاتھ مجھے کھیتوں کے وسط میں کچا کوٹھا نظر آیا۔ میں نے گاڑی وہیں روک دی اور اس کو مقفل کر کے میں اس کوٹھری کی طرف بڑھا۔ کسی کسان نے کھیتوں کی راکھی کے لیے وہ چھوٹا سا کوٹھا کھیتوں کے وسط میں کھڑا کر رکھا تھا۔ اس کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ اسے میں نے ذرا سا دبا کر کھینچا تو اس کا دانت کھل گیا۔ اندر ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی تھی جس کے نیچے معمولی قسم کے زرعی آلات دھرے تھے۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور عبداللہ کو کار سے نکال کر کندھے پر لادا۔ اس کوٹھے میں لا کر میں نے اسے چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک بے سود تھا، مگر اس کی نبضیں ڈوب نہیں رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ اس مشکل مرحلے سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ اس کی موت سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں دوبارہ کار میں بیٹھا تو مجھے اپنے اندر کے وجود کی کوئی دیوار بیٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے اس ڈھلوں کے شکار کا تعاقب کر کے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے اور میں جو سودا کر آیا ہوں وہ سراسر خسارے سے اٹا ہے۔ بڑی بے دلی سے میں نے کار کا رخ موڑا اور ایک بار پھر سیالکوٹ کی طرف چل دیا۔ مجھے آبی کی رہائی کے لیے ڈھلوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک جان لے کر ایک جان بچا لینا کوئی بہادری کی بات نہیں تھی، مگر اب تو میں اس دلدل میں دھنس چکا تھا۔ مجھے اگلا مرحلہ بہرحال اب طے کر ہی لینا چاہیے تھا۔ جب میں دوبارہ سودرا پہنچا تو دن کا 1 بج رہا تھا اور مجھے بھوک نے بے چین کر رکھا تھا۔ حکیم صاحب کی دکان اس وقت بند تھی، وہ قیلولے کے لیے شاید گھر جا چکے تھے۔ میں نے گاڑی بازار میں سے گزاری
اور اسکول کے احاطے کے عقب میں سے ہوتا ہوا اس رخ پر جا پہنچا جہاں سے میں حکیم صاحب کی گلی کے عقبی موڑ پر گاڑی کو محفوظ کر سکتا تھا۔ کار میں نے ایک درخت کے نیچے کھڑی کر کے مقفل کی اور بریف کیس ہاتھ میں لے کر حکیم صاحب کے مکان کی طرف چل دیا۔ میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ رات کو رحمت علی جب زلیخا سے ملنے آئے گا تو میں اسے دبوچ کر کندھے پر لا دوں گا اور گلی میں سے گزار کر کار میں ڈال دوں گا۔ میں اسے زندہ سلامت حالت میں ڈھلو صاحب کے پاس پہنچا دینا چاہتا تھا۔ اسے سودرا میں یا کسی اور جگہ لے جا کر میں خود اپنے ہاتھوں سے مار دینے میں تامل محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں اس کے خون سے ہاتھ رنگنے سے اس روز بھی گریزا تھا۔ بلا شبہ وہ ڈھلو صاحب کا سیاسی حریف تھا۔ اس نے علاقے میں ان کی بالادستی کو للکار کر اپنے لیے کافی مشکلات پیدا کر لی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ زلیخا کے عشق میں گرفتار ہے تو اس کے انسان ہونے اور دل میں جذبوں کا سیلاب پھرنے کی کیفیت کا اندازہ کر لینے کے بعد اس سے مجھے زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ آدمی جو عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا قبلہ بدل لیتا ہے اور اپنے گھر سے دور کسی جگہ بیماری کا بہانہ کر کے دھونی رما بیٹھا ہے، گردن زدنی نہیں ہو سکتا۔ میں نپے تولے قدم اٹھاتا حکیم صاحب کے مکان پر پہنچا تو دستک دینے پر دروازہ حکیم صاحب نہیں کھولا۔ مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ آئیے جناب، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں ایک کام سے وزیر آباد گیا تھا، اگر کھانا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو گیا ہو تو لے آئیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں داخل ہوئے اور وہیں سے آواز دے کر بولے، ان کے لیے کھانا لے آئیں کشور، میں بھی ان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ جب میں بریف کیس کو الگ رکھ کر کرسی پر بیٹھا تو وہ بولے، میرا خیال ہے چودھری رحمت علی آپ کو جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ میں نے بڑے محتاط لہجے میں پوچھا۔ معاملہ گڑبڑ ہوتا نظر آتا تھا۔ آپ جب دکان سے چلے گئے تو چودھری صاحب دوبارہ میرے پاس آئے تھے اور بہت کریت کر پوچھ رہے تھے، مگر میں نے جب انہیں بتایا کہ آپ علاج کے سلسلے میں پہلی بار کسی کے بتانے پر یہاں آئے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے۔ مگر وہ کیا کہتے تھے؟ انہیں یہ خیال ہے کہ شاید انہوں نے آپ کو پہلے کہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اپنے ہاں نہ ٹھہراؤں۔ پتہ نہیں انہیں کیا شک ہے آپ پر۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، انہیں کسی اجنبی کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہے۔ میں نے بھی انہیں یہی کہا تھا، دیکھیں نا، آپ تو علاج کے لیے آئے ہیں، یہاں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے جہاں آپ ٹھہر سکیں، لا محالہ آپ کو جگہ دینا میرا فرض ہے۔ یہ آپ کی مہربانی ہے حکیم صاحب، لیکن رحمت علی کو شرم آنی چاہیے، میرے بارے میں وہ خواہ مخواہ آپ کے دل میں شبہ پیدا کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں نے اس کا ذکر کشور سے بھی کیا ہے، وہ بھی بہت ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ جیسے شریف آدمی کے بارے میں کسی کو ایسی رائے دینے کا کیا حق ہے۔ لے، کشور بھی آ ہی گئی۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کشور بڑا سا تھال اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ اس نے میز پر تھال رکھ کر برتن کھولے تو حکیم صاحب کہنے لگے، میں ان سے رحمت علی کی بات کر رہا تھا، وہ ان کے بارے میں خواہ ہی ایک رائے دے رہے تھے۔ بکواس کرتا ہے وہ پاگل، وہ انہیں جانتا تک نہیں ہے اور کہتا ہے کہ آپ انہیں یہاں نہ ٹھہرائیں۔ یہ تو جب تک چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں، آدمی کی تو پہلی نظر میں ہی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہی تو میں نے کہا تھا ان سے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، انہیں تو ان کا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا۔ کہتا تھا کہ میں آج ہی ان کو یہاں سے چلتا کر دوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں وزیر آباد میں جا ٹھہرتا ہوں، اپنی گاڑی بھی میں لے آیا ہوں، خراب ہو گئی تھی اور اسے وزیر آباد میں چھوڑنا پڑا تھا، اب میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ اچھا، آپ کے پاس اپنی کار بھی ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم آج شام اس میں سیر کریں گے، کیوں حکیم صاحب؟ کشور نے خوش ہو کر کہا۔ میں اس کی تجویز سن کر اندر سے چرمر ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس نے مجھے پیٹ میں خنجر دے مارا ہو۔ گرمی بہت ہے اور حبس بھی، سیر کا مزہ تو صبح سویرے ہی آ سکتا ہے، کل سحری کے بعد ہم سیر کے لیے نکل چلیں گے۔ میں نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کل صبح تک میں وہاں سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ چلے کل ہی صحیح، میں ان تینوں کو ہیڈ مرالہ دکھا لاؤں گا، کیا خیال ہے نمبر 3؟ حکیم صاحب نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ این اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حکیم صاحب فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر کشور بولی، میرا خیال ہے کہ رحمت علی کو آپ کی یہاں موجودگی سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ساتھ کے کمرے میں تو وہ زلیخا سے ملتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر میں تو یہیں ٹھہروں گا۔ ہاں، آپ کو یہاں سے جانے کی بھلا ضرورت بھی کیا ہے؟ ابھی وہ یہ بات کہی رہی تھی کہ حکیم صاحب ایک مضبوط قد کاٹ کے آدمی کے ہمراہ کمرے میں آ گئے اور بولے، یہ آدمی بھیجا ہے چودھری خیرات محمد نے، کہتا ہے کہ آپ کے ٹھہرنے کے لیے انہوں نے اپنی حویلی میں انتظام کر دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
مجھے کہیں نہیں جانا حکیم صاحب، آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو میں کسی اور جگہ جا رہتا ہوں، میں خیرات محمد کا احسان کیوں لوں؟ میں نے بڑے ہی سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ لوگ میرا سارا منصوبہ تہس نہس کیے دیتے تھے۔ ناراض نہ ہو خان صاحب، چودھری سابتوتا کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں، بڑا اچھا انتظام ہے ان کی حویلی میں۔ نہیں بھائی، میرا ان سے کیا واسطہ، ان سے میرا شکریہ ادا کر دو، کہہ دو کہ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میرا خیال ہے حکیم صاحب یہ تجویز انہیں آپ نہیں دی ہوگی، ورنہ انہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ میری یہ بات سن کر حکیم صاحب پریشان ہو گئے اور بولے، واللہ یہ بات نہیں ہے، وہ اصرار کر رہے تھے، میں نے ہاں کہہ دی، ان کی حویلی میں آپ زیادہ آرام سے رہیں گے۔ تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے حکیم صاحب، یہ بیچارے اتنی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں، کیا سمجھیں گے کہ ہم 10 دن بھی ان کو جگہ نہ دے سکے، حالانکہ آپ ان سے رقم بھی لے چکے ہیں۔ کشور نے حکیم صاحب کو درست آواز میں کہتے ہوئے ایک طرح سے للکارتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، جاؤ میاں، کہہ دو ان چودھری صاحب سے کہ خان صاحب ادھر ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا جی، میں کہہ دیتا ہوں ان سے جا کر، میرا کیا جاتا ہے، وہ تو ان کی عزت ہی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ عزت، میں علاج کے لیے یہاں آیا ہوں اور ادھر ہی رہوں گا، جاؤ اور ادھر پھر مت آنا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اسی وقت سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ حکیم صاحب کچھ پریشان سے ہو گئے، پتہ نہیں وہ لوگ آپ میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، ایسے خپتی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص مسئلہ پیدا ہوا تو میں نمٹ لوں گا۔ حکیم صاحب نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد کشور تھال میں خالی برتن دھر کر اوپر لے گئی تو حکیم صاحب بھی مجھے آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ میں کتنی ہی دیر تک پلنگ پر لیٹا اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ میری سمجھ میں یہی بات آتی تھی کہ چودھری رحمت علی کو اپنا رات کا عیش میری وجہ سے برباد ہوتا نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے پر مصر تھا۔ اس کے سوا تو اور کوئی سبب ایسا نہیں تھا جو اس کو یہاں تک کھینچ لاتا کہ اس نے میری رہائش کے لیے چودھری خیرات محمد کی حویلی میں انتظام کروا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زلیخا سے اس کے تعلق کا علم خیرات محمد کو بھی تھا۔ اگر وہ اس کا رازدار نہیں تھا تو پھر اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھے ایسی پیشکش کرتا؟ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے کرتے میں نیند میں کھو گیا۔ باہر دوپہر بہت گرم تھی، مگر اس مکان کی نچلی منزل کے اس کمرے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ کھانا اتنا اچھا تھا کہ پیٹ میں پہنچ کر اس نے دماغ پر ایسی غنودگی طاری کر دی کہ جب میں دوبارہ اٹھا تو سپہر کے 4:30 بج رہے تھے۔ میں تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں جا گھسا۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو کشور میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ میرے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھی اور دبی آواز میں بولی، یہ لے جناب، چائے نوش فرمائیں، یہ بھی حکیم صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو شام کی چائے بھی پیش کی جائے۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ خیر بیٹھے اور یہ بتائیں کہ زلیخا کس وقت یہاں آئے گی؟ وہ تو آج رات یہاں نہیں آئے گی، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے پاکیزہ سے یہی کہہ گئی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، مگر وجہ کیا ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی یہاں موجودگی نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ چودھری رحمت علی بھی اب یہاں نہیں آئے گا۔ ذرا معلوم کریں کہ اب ان کی ملاقات کہاں ہوگی، اور تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کسی طرح بتا دیں کہ میں یہاں سے چلا گیا ہوں، میں ابھی یہاں سے نکل جاتا ہوں، رات کو خاموشی سے یہاں آ جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں یہ بات ان تک پہنچا دیتی ہوں، پھر تو وہ یہاں ضرور آئیں گے۔ تو پھر میں جا رہا ہوں، حکیم صاحب کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں وزیر آباد کے کسی ہوٹل میں جا ٹھہرتا ہوں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، مگر خیر میں آپ سے وزیر آباد آ کر مل لوں گی، اپنا پتہ کل آپ حکیم صاحب کو بتا جائیں۔ پھر وہ کچھ رک کر بولی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، مگر مجبوری ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آج رات یہاں آئیں گے بھی کہ نہیں؟ میں ٹھیک 9 بجے رات کو اس گلی سے گزروں گا، آپ چھت پر ٹھہریں اور ٹارچ کو 3 مرتبہ جلائیں، جس سے میں سمجھ لوں گا کہ وہ لوگ یہاں آئیں گے۔ اگر وہ نہ آ رہے ہوں تو آپ ٹارچ جلا کر بجھائیں گی نہیں، میں خاموشی سے گزر جاؤں گا۔ چلے ٹھیک ہے، میں 9 بجے آپ کو اشارہ دے دوں گی، گلی کا دروازہ کھلا ہوگا، آپ چپکے سے اندر آ جائیے گا۔ میں نے اپنی چیزیں سمیٹی اور بریف کیس اٹھا کر اسی وقت وہاں سے نکل کر گاڑی تک جا پہنچا، اور اسے سٹارٹ کر کے میں ایک بار پھر اسکول کے عقبی حصے سے گزر کر بازار میں جا پہنچا۔ حکیم صاحب دکان میں موجود تھے۔ میں نے گاڑی ان کے سامنے لے جا کر کھڑی کر دی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ تھڑے سے نیچے اترے۔ تو یہ گاڑی ہے آپ کی؟ کدھر جا رہے ہیں آپ اس وقت؟ میں وزیر آباد جا رہا ہوں،
اور میرا خیال ہے کہ میں یہ دن وہیں پہ کسی ہوٹل میں گزار لیتا ہوں. دوا لینے کے لیے ہر روز آپ کے پاس پہنچ جایا کروں گا. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کوئی مجبوری تو نہیں ہے ہمیں. مہمان تو آپ میرے ہیں. نہیں، میرا ذہن الجھ رہا ہے. خدا جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. پھر تو میں آپ کی رقم لوٹانے پر مجبور ہوں گا. رقم کی فکر مت کریں، گھر کی بات ہے. میں بہرحال کل 9 بجے یہاں آؤں گا. فاصلہ ہی کتنا بنتا ہے؟ جیسے آپ کی مرضی. اپنے طور پر میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ رحمت علی کا منشا کیا ہے، کیوں وہ آپ کو میرے گھر سے اکھاڑ رہا ہے. مجھے سخت حیرت ہے. حکیم صاحب کا لہجہ خاصا متفکر تھا. ان سے ہاتھ ملا کر میں گاڑی میں بیٹھا اور اسے آگے بڑھا کر میں بڑی سڑک پر جا نکلا. کار میری نہیں تھی. اس کا ڈرائیور وہاں سے بہت دور ایک ویرانے میں کچے کوٹھے کے اندر بندھا پڑا تھا. اس کے باوجود ایک خوف میرے دل پر طاری تھا. کوئی بھی شخص جو اس کار کو جانتا تھا میرا راستہ روک سکتا تھا، مگر میں نے اس خوف کو زیادہ دیر تک ذہن پر سوار نہیں رہنے دیا. گاڑی کو وزیر آباد لے جانے کے بجائے میں نے بائیں ہاتھ کی کچی سڑک پر ڈال دیا. ڈیک نالہ اب میرے دائیں طرف تھا. سڑک دھول سے اٹی ہوئی تھی اور سورج زوال کی منزلوں میں بھٹک رہا تھا. اس کی دھوپ میرے عقب میں تھی اور وجود میرا بکھرتا نظر آتا تھا. مجھے وہ ساری بھاگ دوڑ بیکار اور بے مصرف دکھائی دیتی تھی. آبی اس وقت بھی میرے دھیان کی پہلی منزل پر کھڑا تھا. اس کی اذیتوں کا کوئی حساب نہ ہوگا. میرے بارے میں بھی اب تک وہ خدا جانے کیا کچھ بتا چکا ہوگا. وہ اسے ڈھلو صاحب کا نام بھی سن چکے ہوں گے. اسے پھر ان لوگوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہوگا اور میں اس کو ان کے نرغے میں بے یارو مددگار چھوڑ کر پنجاب کی طرف آ نکلا تھا. میری بے حسی اور بے ہمتی تو دیدنی تھی. میں ڈھلوں کے اشارے پر ایک ایسے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ایک ایسے شخص کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا جس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا. میں نے چاہا کہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر میں اسی وقت کراچی جا پہنچوں اور آپ ہی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دوں، مگر کوئی دھواں سا تھا جو رہ رہ کر میری سوچ پر حاوی ہو رہا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ارادے کی شکستگی میں مبتلا ہوں اور میرے وجود میں وہ جو پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ تنا رہتا تھا وہ ٹوٹ سا گیا ہے. ایک ایسا ملبہ میرے اوپر آ گرا تھا جس کے نیچے دب کر میں کچل کر رہ گیا تھا.